बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अनाउंस किया उनके मुताबिक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज, और जिसके नतीजे में 120 अरब के करीब रिलीफ दिया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने क्लेम किया है कि ये तकरीबन इसके अंदर 2 करोड़ ख़ानदान है और 13 करोड़ अफराद को ये डायरेक्टली टारगेट करेगा। लोगों को सब्सिडाइज्ड फूड आइटम्स दिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह प्लेज ज़ाहिर किया है कि आटा, चावल, चीनी, दालें, घी, ये तमाम वो अशिया हैं जिनके ऊपर आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जहां वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इन बातों की आज अनवील किया है इस प्रोग्राम को, इन बातों के हवाले से लोगों को एनलाइटन करने की कोशिश की है, वहां एक दो बुरी खबरें भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ही बयान कर दी है। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खसारा बढ़ जाएगा अगर पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाई गई, लिहाजा तैयार रहिए, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी पता है, पाकिस्तान की आवाम को भी पता है कि इंटरनेशनल प्राइसेस डिटरमिन होती हैं और वही डिटरमिन करती हैं कि मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइस क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने फिर दबाव दिया इस बात पर कि खित्ते के अंदर सबसे कम पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर उसकी कीमत है। और यह भी वज़ीर-ए-आज़म ने बहरहाल कह दिया है बिल आखिर कि सर्दियों के अंदर गैस होगा, गैस की कमी का सामना होगा, ये एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये अपनी जगह मौजूद है कि जहाँ हुकूमत ये रिलीफ दे रही है और अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, तो जहाँ रिलीफ मिलेगा वहाँ पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो उससे कितना नुकसान होगा गरीब आदमी को, और या फूड प्राइसेस उससे कितनी इंक्रीज करेगी। और हुकूमत की जो सारी एफर्ट है कि किसी ना किसी तरह से गरीब आदमी को फायदा पहुंचे, उसका मैकेनिज्म भी क्या है, गरीब आदमी कहां से जाकर ये अशियाए खुर्दोनोश लेगा, एडिबल्स लेगा और उसको डायरेक्टली फायदा होगा। इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम बात करेंगे। एक अलमिया हमारे मुल्क में है और वो रहा है, और वो ये है कि जिस तरह से अगर ये कहा जाए कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, कलदम जमातें हैं, हुकूमतें ही उन्हें कलदम करार देती हैं, हुकूमतें ही फिर उनके साथ नेगोशिएशन करती हैं, और जिस तरह से वो रियासत की रेट को चैलेंज करते हैं वो तो एक और बात, लेकिन जिस तरह से वो फर्स्ट लाइन पुलिस के साथ करते हैं, जो सलूक करते हैं, रियासत पुलिस को डिसआर्म कर देती है और पुलिस वाले महज लाठियों के साथ ऐसे जत्थों का सामना करते हैं, पुलिस का मोराल क्या रह जाता है, वो भी सवाल हुकूमत से ही बनता है। इस हवाले से भी बात करेंगे। और आज एज वी रिकॉर्ड दिस प्रोग्राम एक खबर ये आ रही है कि हुकूमत ने नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो तीसरी तरमीम की है उसको भी वापस लिया जा रहा है। यानी जो इख्तियार सदर पाकिस्तान को दिया गया था कि वो बरतरफी कर सकते हैं चेयरमैन नैब की, अब हुकूमत उस पर भी यू टर्न ले रही है। ये इंट्रोस्पेक्शन है या रियलिटी चेक है, या किसी ने बता दिया कि भाई कुछ खुदा का खौफ कीजिए, सदर पाकिस्तान का किरदार तो होता ही सेरेमोनियल है और आइन की शिक 48 के तहत सदर पाकिस्तान तो काम ही वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर करते हैं। और अगर ये सब कुछ हो रहा है और ये इख्तियार आप सदर पाकिस्तान को दे रहे हैं तो क्या नतीजा निकलेगा। आज के प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। सदाकत अली भाई साहब इलेक्टेड एमएनए हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस रिलीफ पैकेज के ऊपर रोशनी डालने के लिए भाई साहब शुक्रिया आपका। अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और आटे दाल का भाव खूबी जानती हैं। आज यकीनी तौर पर वो इस जो रिलीफ पैकेज है इसके दबाव में होंगी, क्योंकि इतना बड़ा रिलीफ पैकेज आ गया कि उनको खुद समझ नहीं आएगी कि उस पर तनकीद कैसे करें। मैं उनसे भी यकीनी तौर पर उनके जज्बात और एहसासात पूछूंगा। परवेज शाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। ये अगेन मैं यही कहूँगा क्योंकि ख़वातीन को ज़्यादा शायद अंदाज़ा होता है कि आटे दाल का क्या भाव है और किस तरह से घरों को मैनेज करना है, चलाना है। परवेज शाह खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अब भाई साहब सबसे पहले, वैसे अपोजिशन तो आप पर तनकीद करती है तो कोई बड़ी बात नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आज कह दिया, उन्होंने खार मीडिया को कहा कि यार ज़रा बैलेंस करके लोगों को बताया करें दुनिया में क्या हो रहा है, और मीडिया बता रहा है। और मेरे ख्याल में जो खाकसार है उसने कई दफ़ा बताया कि ये बात फैक्चुअली दुरुस्त है जब वज़ीर-ए-आज़म या आपकी हुकूमत करती है कि खित्ते के अंदर पेट्रोल प्राइस सबसे कम है और पाकिस्तान के अंदर है। चलो वो बात अपनी जगह, लेकिन एक इशू ये है कि आपने रिलीफ का ऐलान कर दिया है कि जी 120 अरब की रिलीफ दी जाएगी। ज़रा अगर आम आदमी के लिए ना, जो आपको सुन रहा है, ये आटे, दाल, चीनी, चावल, इनके लिए ये तरीका कार क्या होगा, वो कौन सी दुकान पर जाएगा और उसे कैसे रिलीफ मिलेगा। मुनीफ साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो दिया। देखिए महंगाई, जैसे हम वज़ीर-ए-आज़म ने भी बताया और आप डिस्कस भी करते हैं, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, ख़ित्ते का और दुनिया का। और उसकी बड़ी आसान सी वजह है कि पिछले 1.5-2 साल में सप्लाई चेन्स बंद रही और डिमांड भी कम रही।
ٹھیک ہے. جب یہ پابندیاں ہٹی تو ڈیمانڈ ایک دم بڑھ گئی اور سپلائی چین پوری دنیا میں اس کو بحالی کا ٹائم ملے گا, اور لہٰذا ایک دم سے اس کا امپیکٹ یہ آیا کہ قیمتیں بڑھ گئی اور وہ قیمتیں آہستہ آہستہ کم بھی ہوں گی, اسٹیبلائز بھی ہوں گی. یہ میں آپ کو پریڈکشن دیتا ہوں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے حوالے سے. ایک دم سے سپلائی چین کھلے گی, جن چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں, بہت سارے اور مارکیٹ میں سپلائی رہیں گے, اس میں منافع زیادہ ہے, اس لیے وہ ایک اسٹیبلائز ہوگا. لیکن پاکستان میں چونکہ پاکستان ایک غریب ملک ہے اور بدقسمتی سے پاکستان کو اتنا بے دردی سے لوٹا گیا کہ پاکستان میں لوگوں نے صرف لوٹ مار کی طرف توجہ دی. اس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اتنی کم ہے. آج لوگ آپ کو باتیں کریں گے کہ جی مہنگائی تو موازنہ کرتے ہیں, انکم کا بھی موازنہ کریں, کرتے ہیں لوگ بات. بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ ذرا ٹیکس کا بھی موازنہ کریں. پوچھیں ذرا انگلینڈ والے کو وہ کتنا ٹیکس دیتا ہے. ایوریج ٹیکس 33% ہے. 100 روپے کمائیں اور 33 روپے ٹیکس میں جاتے ہیں. ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ابھی صرف 9% ہے اور ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہی پرانے جو ہمارے لوگ یہاں, وہ آپ کے دور میں تو نہیں, سب کے دور میں ایسے ہی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو ایسی ہی رہی ہے. 30 سال میں حکمران رہے, انہوں نے اپنی تو ان کی ریشو ساری ٹھیک ہوگی, اپنے اثاثے پوری دنیا میں بڑھ گئے. پیٹرول پرائس اگر آج خطے میں سب سے کم ہے تو مسلم لیگ نون کے دور میں یا پیپلز پارٹی کے دور میں کیا خطے میں سب سے زیادہ تھی؟ نہیں, سب سے زیادہ تھی. ان کا 30 تو ان کا پی ڈی ایل تھا. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اصل بات کرنے کی ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت اس کا امپیکٹ ہے. اور ایک اور وجہ تھی کہ دنیا میں 2 مہنگائیاں آئی ہیں. ایک یہ جو توانائی انرجی کرائسس تھا اس کی مہنگائی آئی ہے, اور دوسرا فوڈ انفلیشن آیا. ٹھیک ہے. اور پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے اس کی بجٹ میں ان دونوں چیزوں کی جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے پاکستان میں بہت زیادہ ہیٹ محسوس کی گئی. لہٰذا ایک تو انرجی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, دوسرا فوڈ انفلیشن ہے. اس کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے 13 کروڑ لوگ جو تقریباً 60% ہیں ہماری آبادی کا, ان کو ڈائریکٹ ریلیف دینے کا پلان پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا. میں میکنزم پوچھ رہا ہوں بھائی صاحب. اچھا, ان کا اس سے پہلے طریقہ کار, اس کے پہلے جو بھی دور گزرا, ہم اس کو لوٹ مار کا دور کہتے ہیں, چلیں آپ کچھ اور کہہ دیں, انہوں نے تو کوئی حساب کتاب نہیں رکھا نا کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. تو جو ایسا اس کی دیر بھی اس لیے ہوئی کہ احساس پروگرام کے نیچے پاکستانیوں کی انکم پروفائلنگ ہو گئی ہے. آج ہم بتا سکتے ہیں کہ منیب صاحب جو ہے وہ ٹاپ کے 60% میں ہیں, صداقت جو ہے یہ باٹم 50% میں ہے, وائس ورسا. انکم پروفائلنگ کی ہے, جو باٹم آپ کا لوئسٹ جو سب سے کم آمدنی والا طبقہ ہے 50% ہے, ان کو کارڈ دیے جائیں گے, احساس کارڈ, اور وہ عام دکانوں سے وہ جا کے کارڈ چارج کرا کے ان کو 30% آٹے پہ, گھی پہ اور دالوں پہ ان کو 30% سبسڈی ملے. اور یہ 13 کروڑ لوگوں کو یہ کارڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ مارچ تک دے دیں گے؟ 2 لاکھ خاندان بنتے ہیں, خاندان کا کارڈ ہوگا. 2 کروڑ خاندان, سوری 2 کروڑ خاندان, 13 کروڑ, 6.5%, 6.5% ہمارے پاکستان میں پر خاندان افراد ہیں. تو 2 کروڑ لوگوں کو کارڈز ملیں گے, 2 کروڑ خاندانوں کو سربراہ کے نام کارڈ ہوگا جس سے وہ جا کے, تو یہ 3 چیزیں جو ہیں, جو اس کا کوئی لیمٹ ہے اس کارڈ کی؟ نہیں, کوئی لیمٹ نہیں. مطلب اگر وہ لیٹ سے اس نے سودا 20,000 روپے کا لیا ہے یا 15, تو اس ٹوٹل پرائس کے اوپر نہیں, جو چیزیں آٹا دال چینی وہ خریدے گا, صرف آٹا گھی اور دالیں, آٹا گھی دالیں, ان تینوں پہ, جو آٹا گھی دالیں, 3 چیزوں, ان 3 چیزوں پہ وہ اس کی کوانٹٹی بھی ڈیٹرمن ہو جائے گی کہ مس یوز نہ ہو. ان 3 چیزوں پہ ان کو 30% تک سستی ملے گی. اچھا, ویسے ایک بات ہے, وزیر اعظم جتنے اعلانات کیے, میں ذرا عظمہ بخاری صاحبہ اور پلوچہ خان صاحبہ سے پوچھے, تو اب دیکھیے 4 فروری 2019 کو وزیر اعظم نے ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے بتایا, ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے بتایا, اور پھر 15 اپریل 2021 کو 60 اسکالرشپس دیں گے, 47 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. کامیاب جوان پروگرام کے تحت انیشیٹو جاری ہیں, وہ بھی پرائم منسٹر اناؤنس کر چکے ہیں, شوکت ترین صاحب بھی اناؤنس کر چکے ہیں, یہ بھی اناؤنس کر چکے ہیں کہ 30 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے, ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. یہ تمام اناؤنسمنٹس پہلے بھی ہو چکی ہیں. لیکن ایک بات تو عظمہ بخاری صاحبہ, آپ اس بات سے تو خوش ہوں کہ کم از کم 3 چیزوں کے اوپر سستی ملیں گی لوگوں کو, کارڈ دیے جائیں گے, اور کارڈ کے تحت وہ کسی بھی دکان پر جا کر کوئی بھی جو غریب آدمی ہے, انکم پروفائلنگ انہوں نے کر لی ہے بقول ان کے پہلی دفعہ, وہ یہ 3 آئٹمز کھانے والی, آٹا گھی اور دالیں, یہ سستی ملیں گی. تو خوشی کی بات ہے. بہت شکریہ منیب. آج کوئی نیا خطاب ہوا ہے؟ اچھا, مجھے تو لگا وہ 2018 کی 18 اگست کی کوئی ٹیپ چل رہی تھی, اور 3.5 سال بعد بھی وہی ٹیپ چل رہی تھی 21 مہنگائی پہ نوٹس لینے کے بعد. اور پہلے تو جو ہے وہ آپ کو اگر یاد ہو, ابھی کچھ زیادہ مہینے اگست میں عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت اوپر جا رہا ہے, اور پاکستان جو ہے وہ بہت ترقی کر رہا ہے, اور گھبرانا تو ہے ہی نہیں ہے, اور اچھے دن بھی آ گئے تھے. تو اچھے دنوں کے بعد پھر اب آج جو رونا مچایا انہوں نے. پہلے تو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب
جھوٹ نہ بولیں, غلط بیانی نہ کریں, منافقت نہ کریں, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. یہ تو ان کی شخصیت کا ایک خاصہ ہے, وہ اس سے جا نہیں سکتے. اب 2010 میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو سروے ہوا تھا, جس کو احساس پروگرام کا نام دے دیا گیا, اور آج بھی جب ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی ہے نا احساس پروگرام میں, بائی دا وے افسروں کی میرے پاس نوٹیفیکیشن بھی موجود ہے, میں اس لیے ساتھ لے کے آئی ہوں, جس کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, بیکاز وہ بائی لا جو ہے وہ پروگرام بنایا گیا تھا, اس کو خود یہ احساس پروگرام بنا کے بیٹھ گئے ہیں, وہ اس کے تحت آج بھی اسی ٹرانسفر پوسٹنگز ہوتی ہیں, نام وہی ہے. اب وہ 2 نمبری ہے تو ظاہر ہے وہ تو یہ کریں گے ہی, ظاہر ہے اس سے تو جان نہیں چھوڑی جا سکتی. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ویژن ہی نہیں ہے, کہ وہ ان کو مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے, اور پھر اس کے بعد 2 نمبری تو آپ کو پتہ ہے اخیر ختم ہے ان کے اوپر. ابھی آپ نے وہ نہیں دیکھا کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر آج ہی جو تمام برانڈز کے آئل ہیں ان کے اوپر 65 روپے, اور جو تمام برانڈز کے گھی ہیں ان کے اوپر 53 روپے پر کے جی اضافہ کر دیا گیا ہے. اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ جی وہ 30% ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں کم, اور اس کے اوپر ایکچولی یہ 25 سے 30 روپے کما رہے ہوں گے. یہ ہے یہ ان کی 2 نمبری کی انتہا, جو یہ کرنے سے باز نہیں آتے. ابھی آپ نے ایک منٹ میری عرض سن لیں, اتنی معصوم سی خواہش ہے وزیر اعظم پاکستان کی, انہوں نے آج بڑے معصومانہ طریقے سے کہہ دیا کہ بھائی یہ 2 خاندان, ظاہری بات ہے ایک آپ کا خاندان اور ایک پیپلز پارٹی, انہوں نے کہا جتنا پیسہ لوٹا ہے آدھا واپس کر دیں, میں تمام کھانے پینے والی اشیاء آدھی قیمت پہ کر دوں گا. تو چلے وہ کہتے ہیں آدھا ہی آپ واپس دے دیں. نہیں, آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. وہ میرا خیال ہے خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کے بارے میں بات کر رہے تھے, جو ہمارے ہی جیبوں کے اندر سے جو اربوں روپے کی چینی کھا چکے ہیں اور اربوں روپیہ کما چکے ہیں, میرے خیال ان کی بات کر رہے تھے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لوگ تو شاید ابھی دیر لگا دیں, جہانگیر ترین اور خسرو بختیار. مہربانی کریں علیمہ باجی سے جو ہے نا, وہ تو گھر کی بات ہے, علیمہ باجی سے پیسے واپس لے لیں, جو انہوں نے سلائی مشین چلا کے اربوں روپے کی پراپرٹی بنائی ہوئی ہے, وہ ان سے واپس لے لیں. تو میرا خیال ہے اگر آدھا نہیں تو 30% تو کھانے پینے کی اشیاء میں کمی ہو ہی جانی ہے. تو گھر کی بات ہے, اور چیریٹی بگینز ایٹ ہوم ہوتی ہے, تو مہربانی کریں آپ چیریٹی شروع کریں نا. آپ ان کا ذکر کرتے ہیں, وہ حکومت میں تو نہیں رہی نا, وہ کوئی پبلک فگر تو تھی نہیں, کوئی پبلک آفس. یہی تو بات ہے, یہی تو بات ہے, جو زکوٰۃ اور خیرات کھا کے ڈکار نہیں لیا جنہوں نے, جن کی آج تک جو ہے فورن فنڈنگ کیس پینڈنگ ہے, جس میں عمران خان صاحب نے منی لانڈرنگ کیا اپنے ملازموں کے ذریعے, وہ دوسروں کو باتیں کریں گے. مطلب اللہ کی شان ہے. سمپل سی بات یہ ہے, ابھی جو انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہوگا, اور یہ میں اکانومسٹ نہیں ہوں, نہ کوئی راکٹ سائنس ہے, ایک سمپل سی بات یہ ہے کہ یہ ہر عام آدمی کو پتا ہے کہ جب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا دوبارہ سے مہنگائی بڑھے گی. اب یہ بتائیے کہ آپ اس جیب میں سے میرے نکال کے اور ہمارے چند لوگوں کی جیب میں جو میں نہیں سمجھتی آئے گا, پھر مافیاز کھا جائیں گے, اور پتہ نہیں عام آدمی کو کتنے کو ملے گا نہیں ملے گا, ہماری جیب سے نکال کے دوسرے آپ اپنی جیب میں بھیج رہے ہیں. اور ہاں وہ جو ہے نا, وہ ابھی آپ نے آج وہ خبر بھی دیکھی ہے کہ نیب نے لوٹی ہوئی دولت جو واپس لے کے آنی تھی نا, اس میں سے ان کے اربوں روپے کا حساب کتاب نہیں مل رہا. تو وہ ڈائریکٹلی جو بنی گالا شفٹ ہو گیا نا, پیسے جو لوٹی ہوئی دولت آئی تھی اور پتہ نہیں وہ کہاں گئی, جو بنی گالا براہ راست شفٹ ہوئی ہے, ابھی تو موصوف نے ان کا بھی جواب دینا ہے. اس لیے لوٹی ہوئی دولت کی بات کرنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانکا کریں عمران خان. یہ باجی صاحب بتائیں گے, کیونکہ بہت معترف رہتے ہیں چیئرمین نیب کے. آج تو وزارت خزانہ بھی بیچاری ڈھونڈتی ہوئی نظر آئی کہ وہ 851 ارب تقریباً 40-45 کروڑ روپے وہ ہیں کدھر, ان کا پتہ ہی کوئی نہیں. کوئی 6-6.5 ارب گیا ہے اور باقی کا پتہ ہی کوئی نہیں. بٹ پرویشا خان صاحب دیکھیے, ہر چیز میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے. 3 چیزوں کے اوپر تو وزیر اعظم ریلیف دے رہے ہیں, آپ کسی بات پہ تو خوش ہو جائیے. باقی باتیں چھوڑ دیتی کہ وزیر اعظم نے آج بھی ایک سیاسی بات کہہ دی کہ آپ لوگوں نے پیسہ کھا لیا, واپس نہیں کرتے, کر دیں تو قیمتیں آدھی ہو جائیں گی. 3 چیزیں تو سستی ملیں گی کارڈ کے ذریعے غریب آدمی کو. انکم پروفائلنگ عباسی صاحب نے بڑی محنت سے کروا لی ہے, تو اس پر تو تعریف کیجیے حکومت کی. جی منیب صاحب, دراصل بات یہ ہے کہ انکم پروفائلنگ تو انہوں نے غریب آدمی کی کرائی ہے, لیکن یہ جو کابینہ کی انکم پروفائلنگ ہے اور کابینہ کے آس پاس جو ان کے مشیران ہیں, وزیران, ان کی انکم پروفائلنگ بھی کرائیں, وہ بھی ثواب کا کام ہے. کیونکہ انہوں نے 200 ارب روپے باہر سے لے کے آنے تھے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا ہم 200 ارب روپے لانڈرڈ پیسہ جو یہاں سے باہر بھیجا گیا ہے اس کو واپس لے کر آئیں گے. اس میں سے پتہ نہیں کتنے آئے, ہاں ڈالر, اس میں سے کتنے IMF کے منہ پہ مار دیں گے, اور باقی جو آدھے ہیں ان سے لوگوں کی تکالیف دور کریں گے. یہ شروع ہوئے تھے وہاں سے, اور آج یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے کچھ پیسے دے دیں. یعنی یہ
وہی جو عادت ہے جو کبھی سعودیہ جا کے ہاتھ پھیلا لیا, کبھی چینیوں کے آگے ہاتھ پھیلا لیا, جہاں سے جو ملا سو, اب اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ یہ اب ہاتھ پھیلا رہے ہیں کہ کچھ ہے تو دے دو. بات یہ ہے کہ ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ آٹا چینی چور, آپ یہ جو LNG یہ, اور آپ کی ادویات کے چور BRT, اور آپ کی جو بلین ٹری, اور آپ کی ایک لمبی لائن سے جو کئی سو اربوں کے جو آپ نے ہاتھ مارے ہیں, وہ آپ واپس کر دیں. آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا, آپ کو عزت سے یہاں سے سیف ایگزٹ دے دیا جائے گا. اس وقت جب حکومت کے ختم ہونے میں چند ماہ رہ گئے ہیں, اس وقت جب حکومت کے ختم ہونے میں چند ماہ رہ گئے ہیں, تو یہ جو ہمیں خواب دکھا رہے ہیں, یہ جو 2 کروڑ لوگ پہلے وہ کارڈ بنوائیں گے, پھر کارڈ لے کے وہ ذلیل ہوں گے, وہ لائنوں میں لگیں گے, اور پھر انہیں 30% اس وقت کی جب کارڈ بنے گا اور وہ خریدیں گے, اس وقت جو سکہ راج الوقت ہوگا اور اس کی قیمت ہوگی, اس پر 30% نیچے ملے گا. اور 30% جو نیچے ملے گا وہ اس کا آپ ہمیں یہ بتا دیجئے. ایک چھوٹا سا آپ جو ہے ایک تقابلی جائزہ لیجئے. جس وقت آپ آئے تھے اس وقت دال کی, آٹے کی, اور یہ تیسری کون سی چیز دینے لگے ہیں, اس کی کیا قیمت تھی, اور کتنے فیصد آپ نے اس ملک کا روپیہ ڈی ویلیو کیا, اور آج اس کی کیا قیمت ہے. اور پھر آپ ہمیں بتائیے کہ یہ 30% جب اس میں سے آپ کم کریں گے تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی. بات یہ ہے منیب صاحب کہ یہ صرف ایک جسے کہتے ہیں نا ہارے ہوئے سپہ سالار کا خطاب تھا, اور ساتھ ہی اسی سانس میں انہوں نے کہا کہ میں پیٹرول بڑھاؤں گا, اس کے لیے تیار رہو, اور گیس آپ کو ملنے والی نہیں ہے. لہٰذا انہوں نے اس کو بری خبر کو جو ہے فرما رہی تھیں, آپ حکومت پر تنقید کر رہی تھیں اس وقت. عباسی صاحح آپ کی شاید کم علمی کے اوپر کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حکومت یہ کیسا میکنزم کریں گے, وہ زیر لب مسکرا رہے تھے. عباسی صاحب سے میں ذرا پوچھوں تو عباسی صاحب دیکھیں, مہنگائی ایک مسئلہ ہے, غریب آدمی کو بھی ظاہری بات ہے, کیونکہ لوگ آپ کو اس لیے سن رہے ہیں. آج اناؤنسمنٹ ہوئی, آپ آج کیپٹل ٹاک میں بتا رہے ہیں اس غریب آدمی کو جس کی انکم پروفائلنگ آپ نے کی ہے کہ آپ کو یہ ریلیف کیسے ملے گا. ساتھ ہی ساتھ جب وزیر اعظم یہ ریلیف دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی یہ پیسے واپس لے آئیں اور آدھے پیسے واپس کر دیں. یہ تو آپ کا کام تھا, لانے تو آپ نے تھے. 3 سال گزر گئے, ٹیڈی پیسہ نہیں لایا آپ ان سے واپس. اچھا 2 پہلو, ایک تو سیریس پہلو اور ایک یہ والا, اس پہ میں بات کروں گا جس طریقے سے انہوں نے بات کی اور جس طریقے سے یہاں. ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ گھی بڑا مہنگا ہے, تو 1 سال میں جو پام آئل جو پوری دنیا میں $500 کا تھا, اب وہ $1300 کا ہو گیا. تو اس کا بھی ذمہ دار عمران خان کو آپ ٹھہراتے ہیں, آپ کی مرضی ہے, آپ کو نہیں پسند. جو کرایہ ہوتا ہے, فریٹ ہے, جو کارگو کا ریٹ ہے, وہ کووڈ میں 1000 تھا, اب وہ 3000 ہو گیا, لہٰذا ہر چیز مہنگی آ رہی ہے. دوسرا انہوں نے پیٹرول کی بات کی, تو وہی بات ہے کہ جب باہر سے پیٹرول مہنگا ہے تو سستا کیسے بیچیں گے. 2 چیزیں حکومت کو اس میں ملتی ہیں, ایک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جس کو PDL کہتے ہیں, اور ایک سیلز ٹیکس تاریخ کا لویسٹ ہے, جو ان کے دور کے مقابلے میں حکومت اپنا حصہ جو ہے 240 ارب روپے چھوڑ رہی ہے تاکہ اس کا بوجھ نہ جائے. اب اس چیز کا مذاق اڑانا کہ غریب آدمی کا, ظاہر ان کا کام ہی ہے, یہ تو اربوں والے ہیں, اور اربوں میں ان کے اثاثے بھی ہیں, اور اربوں کے پاس بھی ہیں, اور نان ارب کے پاس بھی ہیں. تو ان کو تو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ 30% کتنا ہوتا ہے. مہنگائی کتنی ہے؟ 9.2%. فوڈ انفلیشن کتنا ہے؟ روزمرہ اشیاء کی قیمت کتنا مہنگائی ہے؟ 14 سے 15%. ہم کتنا دے رہے ہیں؟ 30%. اور کتنے پیسے دے رہے ہیں؟ 120 ارب روپیہ. اور کتنے خاندانوں کا فائدہ دے رہے ہیں؟ 2 کروڑ. کتنی شخصیات انڈیویجول اس کا فائدہ اٹھائیں گے؟ 13 کروڑ. اچھا, پاکستان کی 60% آبادی کو جب یہ تاریخ کا اتنا بڑا پیکج ملے, اس کا اگر آپ مذاق اڑائیں گے تو دل میرا بھی جلے گا اور ان غریبوں کا بھی جلے گا جن, اور آپ کی باتیں اچھی ہوں گی تو نہیں جلے گا. آپ انہیں سمجھا رہے ہیں, آپ نے سوال کیا یہ کارڈ کب انہیں ملے گا اور یہ کب سے ان کو فائدہ ہوگا؟ یہ جو سالوں کا منصوبہ, پتہ نہیں کس زمانے کی باتیں کرتے ہیں. اچھا بھئی کارڈ 1 دن میں پرنٹ ہو جائے گا اور اس کا میکنزم تیار ہے. وزیر اعظم نے آج اعلان کیا, اور آپ نے اعتراض کیا کہ یہ اعلان پہلے بھی ہوئے تھے. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب نہیں کیا, آج انہوں نے قوم سے خطاب کیا. اور جس کو میں منیب صاحب, میں PTI میں ہوں یا کسی اور پارٹی میں ہوں, پاکستان کی تاریخ کا غریب لوگوں کے لیے انقلاب سمجھتا ہوں, وہ ہے یہ ہیلتھ کارڈ. اچھا یہ جو تنقید کرتے ہیں, انہیں مجھے بتا دیں کب آپ نے کبھی مہنگائی پہ کوئی پیکج دیا؟ مجھے تاریخ سے مثال دے دیں. کب آپ نے کسی غریب آدمی کو دوائیوں پہ مفت 10 لاکھ روپے ایک خاندان کو دیا؟ اس پہ اگر آپ
اس پہ اگر آپ بات کریں گے تو غریبوں نے پیسے آپ کو سپورٹ دیا. کیا دیا؟ پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم نے دوائیاں مفت دی لوگوں کو اسپتالوں میں, آپ کے دور میں بند ہوگی. اچھا چلیں آپ اپنا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں. مجھے چھوڑیں یار, میں ججمنٹ پاس کرنے بیٹھا ہوں. آپ سوال سنیں, پنجاب کے 11 کروڑ لوگوں کو 10-10 لاکھ روپے مل رہے ہیں. آپ کو یہ انقلاب نہیں لگ رہا پاکستان جیسے غریب ملک میں؟ سوچیں 10-10 لاکھ روپے کتنے کروڑ, 10-11 کروڑ. اچھا یہ سب آپ کو نا چیلنج بھی کیا ہے پی ایم ایل این نے, وہ بھی سن لیں ذرا. آج وہ چیلنج کیا جی مریم اورنگزیب صاحب نے, ذرا سنیے گا کیا کہہ رہی ہیں. عمران خان صاحب جو خطاب ہے نا, وہ دروازے بند کر کے, کنڈیاں لگا کر, ٹی وی کے اوپر ریکارڈنگ کر کے نہ کریں. اگر عوامی ریلیف پیکج ہے نا تو جائیں مارکیٹ میں, اتوار بازار میں, سبزی منڈی میں, پھل فروٹ کی منڈی میں, بازار میں کھڑے ہو کر اگر جرت رکھتے ہیں, اگر یہ عوامی ریلیف پیکج ہے تو اگر جرت رکھتے ہیں تو جائیں بازار میں جا کر, منڈی میں جا کر عوامی ریلیف پیکج کا اعلان کریں. ویسے جتنے آپ کے الیکٹڈ ایم این ایز ہیں, آپ لوگوں کو جانا چاہیے, جیو کا کیمرہ آپ کے ساتھ جائے گا, لوگوں کو اناؤنس کریں جا کے کہ یہ ریلیف. بڑا اچھا انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلیں اور منڈی میں جائیں, جن کی یہ نمائندگی کریں انہیں کہ ذرا آپ بھی لندن کے فلیٹوں سے نکلیں اور پاکستان میں آئیں, آپ کو پتہ چلے. اور جو آپ کا سوال میرا رہ گیا تھا, وہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے جن کے بارے میں کہا ہے, حکومت میں نہیں ہے آپ ہے نا, مسئلہ یہ ہے. نہیں سنا, جن کے بارے میں کہا ہے کسی ایک پہ بھی کوئی 2-4 ارب کا کیس نہیں ہے, ان پہ رجسٹرڈ آپ وکیل ہیں, ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ بلینز آف روپیز کے فراڈ کے کیسز ہیں. سر وہ آپ نے کہتا ہوں, انہوں نے جواب کیا دیا بھائی صاحب, وہ بات اور کی طرف چلی جاتی ہے. یہ میں کہتا ہوں آپ کے مطابق یہ سب چور ڈکیت ہوں گے آپ کی حکومت کے مطابق تو ہیں, ہمارے نہیں, قانون کے مطابق, پاکستانی اداروں کے مطابق, پاکستانی عوام کے مطابق. اوہو میری بات سنیں, میاں نواز شریف کی کنوکشن ہوئی, مریم نواز شریف صاحبہ کی ہوئی, باقیوں کے اوپر الزامات ہیں یار, کیس چل رہے ہیں, میں انہیں کنوکٹڈ کیسے کہہ دوں؟ نہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ اگر کوئی کسی ایک آدمی کے خلاف کوئی بھی آپ ایسی الزام لگا دیں بھائی, تو کیا عدالتیں اس کو اٹھا کے باہر نہیں پھینکتی؟ کسی ایک بندے کو عدالتوں نے بری کیا ہے, ضمانتیں ہونے کا کیا مطلب ہے آپ کی؟ میری بات سنیں نا, لوگوں پر الزامات ہوتے ہیں تو وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں رہتے نا, یہ بھی پرابلم ہے نا. وزیر اعظم نے کیا ظلم کر دیا, کہا کہ یار لوگوں پہ الزام ہوتا ہے تو وہ کابینہ کا حصہ بھی نہیں رہتے. آج سے 50-40 سال پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ کمیشن رپورٹ کے اندر لوگوں کے اوپر فنگر پوائنٹنگ کی گئی کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, کیا ہوا ان کے ساتھ؟ نتھنگ. یہ کمیشن آپ نے بنایا تھا یا نون لیگ نے بنایا تھا؟ یار بات سنیں, آپ نے بنایا تھا, اس کمیشن نے کہا یہ کام غلط ہوا ہے, آپ نے کیا کیا؟ مجھے آپ بتا دیں ماضی میں مسلم لیگ نون نے کوئی کمیشن بنایا ہو, پیپلز پارٹی نے کوئی کمیشن بنایا؟ سنیں پہلے میں بات کروں, مسلم لیگ نون نے کسی کو کوئی ہیلتھ کارڈ دیا ہو, کوئی انہوں نے کوئی مہنگائی کا کارڈ دیا ہو؟ یہ تو لوٹ مار کرنے والے آج بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ہیلتھ کارڈ, چلے اچھا کس کو ہیلتھ کارڈ ملا؟ آپ کو ملا؟ نہیں یار مجھے کہاں سے مل رہا ہے؟ ایک منٹ ٹھہرے, مجھے ابھی بھی نہیں ملا, میں نے کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ان دونوں بہنوں کو چیلنج کرتا ہوں, مارچ تک انشاءاللہ, مجھے پتہ نہیں کہ پلوش صاحب کا کارڈ سندھ کا یا پنجاب کا ہے, آپ سب کو مارچ تک ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ کا جو مستحق اس کا جو اللہ کے فضل میں ہے سب کو دے دے رہے ہیں. جی سب کو دے رہے ہیں, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. آپ نے میری بات سنی نہیں, 11 کروڑ پنجاب کے لوگوں کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, ان میری دونوں بہنوں کو بھی ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ لیکن یہ اس کو آپ اپریشیٹ کریں, اس چیز کو برا بھلا کہ وہ غریب جنہوں نے آپ کو آلریڈی ملک سے بھگایا, وہ آپ کو دوبارہ آپ ہمیں مارکیٹ میں بھیجتے ہیں نا, آپ ملک میں آ کے دیکھیں ذرا. بالکل, آپ مارکیٹ میں بھی جائیں, ان کو بھی ملک میں آنا چاہیے. ازما بخاری صاحبہ دیکھیں, سب کو ہیلتھ کارڈ ملے گا, آپ کو ملنے جا رہا ہے. نہیں, مجھے تو پتہ نہیں, شاید اس کی ضرورت پڑے نہ پڑے, ان کو ہیلتھ کارڈوں کی ضرورت ان کو پڑے گی, اور خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب کو تو ضرور ہیلتھ کارڈ دلوائیں, کیونکہ ان کی ہیلتھ کی مجھے بہت فکر ہے. وہ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ حقائق اور اس سے بالکل فارغ ہوتے ہیں. اب یہ صداقت بازی صاحب 100 دفعہ بتایا ہے کہ آپ کا کہاں چٹا ہے, لیکن دنیا کا کالا ہی ہے, آپ اپنا چٹا ہی رکھیں. 2016 میں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب اس ہیلتھ کارڈ کا اناؤنسمنٹ کر چکے ہیں, اسی کے خلاف آپ کورٹ گئے تھے, جس کے اوپر آپ نے کہا کہ جن کی تصویر کیوں ہے, اور ہمیں کہا گیا کہ جس کے اوپر سے تصویر ہٹا دی جائے. آج وہی کارڈ پی ٹی آئی کے رنگوں کے ساتھ جو ہے وہ دنیا میں پھر رہا ہے. یہ عجیب چور ہیں کہ چوری بھی کرتے ہیں, اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں میاں محمد شہباز شریف کے اس 11 کروڑ کے صوبے میں ہر سرکاری ہسپتال میں ٹیسٹ بھی فری تھے, ادویات بھی فری تھی, او پی ڈی بھی فری تھی, اور ہر بندے کو آپ تو یہاں پر ابھی ان کا حالت یہ کہ کینسر کی ادویات جو میاں شہباز شریف صاحب فری دلوایا کرتے تھے وہ بھی بند کر دی گئی. جو خود اپنی والدہ کے کینسر کے اوپر سیاست کرتا آیا ہے, جس نے اسپتال بنایا, اس نے اس ملک کے لوگوں سے
फ्री अद्वियात की जो है, और फिर अद्वियात की कीमत में 600% इजाफा करके मुझे हेल्थ कार्ड सुना रहे हो। कमाल है, मतलब हट धर्मी हो तो इन जैसी हो। एक मिनट, अब मुझे 2-3 बातों को रिस्पॉन्ड करना है। ये जितने भी जो इल्जामात ये लगाते हैं, ब्रेक के बाद अगर करने दें, ब्रेक के बाद आप रिस्पॉन्ड कर लें, ब्रेक के बाद रिस्पॉन्ड कर लें, फिर परवेशा खान साहब भी कर लेंगी। अब भाई साहब कहीं नहीं जारी देंगे, एक ब्रेक के बाद जी मैं साथ देंगे। आप अज़मा बुखारी साहब, मैंने वो टीएलपी वाले इशू में भी आना है, मैंने परवेशा खान साहबा का भी मौक़िफ़ लेना है, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कर दें। नहीं, एक मिनट, नहीं, ये जो इनको आदत पड़ गई है ना हर दफा बैठ के चोर डाकू, कब तक छुपोगे चोर डाकू के मंत्रे के पीछे? जो 2 मुकदमात के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सजा हुई, उसके अंदर एक जो है वो उसके अंदर कैटेगोरिकली लिखा कोई करप्शन, सफा नंबर 171 में कितनी दफा बता चुकी हूँ। जज बशीर साहब ने कहा, लिखा कोई करप्ट प्रैक्टिसेस का कोई जो है वो सबूत नहीं मिला। जो दूसरा एवन फील्ड के अंदर जो है वो कहा गया कि ये सासा जो है वो उनके नाम पे नहीं था, आमदन हमने पता नहीं की, लेकिन हमने इनको सजा दे दी। ये जो है ना, ये अब ये बस कर दो, बहुत सुन लिया तुम लोगों की बातें, इनकी एग्जांपल देखो। ये फवाद चौधरी ने मुराद सईद की बात, वो बड़ी करप्शन हुई है जी, मोटरवेज बड़ी महंगी बनी है। आपको पता है वजीर आजम पोर्टल के ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने लिखा कि जी हमें बताएं कि मोटरवेज का जो आप बता रहे हैं बार बार कि बड़ी महंगी बनी है, उसका सबूत दे दें। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन और FWO ने रिटर्न वजीर आजम पोर्टल के ऊपर लिख के भेजा कि ये सब बकवास और झूठ है, ऐसी कोई करप्शन के इल्जामात इन मोटरवेज के ऊपर नहीं है। अच्छा। इनको अदालतों ने इनके मुंह पे मारे हैं मुकदमात के अंदर लिख के कि कोई सबूत नहीं होता, आर्म ट्विस्टिंग होती है, सियासी इंजीनियरिंग होती है, सियासी मुखालिफिन के मुंह बंद करने हैं, लेकिन इनके मुंह बंद नहीं हो सकते। अच्छा, क्योंकि इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। लेकिन आपको यही जरूर बता दूं, आटा चीनी चोरी, अद्वियात, LNG सबका जवाब हमने लेना है। बलफशा आपने तो कह दिया इनको कुछ नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। अच्छा चले, आप ले लीजिएगा, बाहर जाने से नहीं रोका जाएगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये हुकूमत पाकिस्तान है। परवेशा खान साहिबा, इशू एक बहुत अहम है जो पाकिस्तान में हुआ। अब ठीक है, हुकूमत का उसके ऊपर एक मौक़िफ़ आया, हुकूमत का यू टर्न भी उसके ऊपर आया, लेकिन उस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उस फोर्स की जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जो मैं भी अभी भी समझता हूँ बड़ी अंडर रिसोर्स है, उसके जो लोग हैं, जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ उसका पूरा जो स्टाफ है उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, उस फोर्स का, उनकी क्या हालत होती है, वो फील क्या करते हैं। ये एक सिपाही जिनको शहीद किया गया, जिनको कलअदम TLP के लोगों ने अगवा किया, उसके बाद बेईमाना तशद्दुद किया और इतना बुरा उनको इंटरनल इंजरीज इतनी बुरी हुई दैट ही एक्सपायर्ड, शहीद हो गए। बट एक बात है कि जो वो रो रहे हैं ना या तकलीफ में है, वो इस बात से तो कर रहे हैं कि जो उनके साथ हुआ, लेकिन वो इस बात से भी हैरान हैं और दुखी हैं और खफा हैं कि भाई रियासत ने उन्हें बिल्कुल अबैंडन किया, रियासत ने उन्हें डिसआर्म कर दिया। हुकूमत की गलती है, सारी गलती हुकूमत की है। क्यों ये गलती है आप मुझे पहले बताएं। एक 25,000, 30,000, 40,000 के लिए हम अपनी जानें देने के लिए आए हैं? मुझे पहले आप ये बताएं हैं। अगर हमें सहूलत नहीं देनी, महीना पहले इन्होंने अपने असले वापस ले लिए हैं, सोटियाँ पकड़ा दी हैं, जहाँ दिल चाहे कोई किसी मारे, कोई लुट मार करे, दुकानें तोड़े। इसका मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है। जिनके साथ ये हुआ है उनके ख़ानदानों के से पूछिए, जिनके बच्चे जिन गाँव के बच्चे शहीद हुए हैं उनसे पूछिए, जो बच्चे यतीम हो गए हैं इस सारे चक्कर में। रियासत ने उन्हें डिसआर्म किया, यानी उनसे हथियार लेके डंडे पकड़ा दिए और उन्हें छोड़ के इनके आगे दिया, एक कलअदम तंजीम के आगे, जो कि एक मुसल्ला जत्था है, वो आ जाता है, वो मारपीट करता है, रियासत की रिट चैलेंज होती है, रियासत कहती है हम तगड़े हैं, हुकूमत कहती है हम तगड़े हैं, फिर फौरी तौर पर जो हुकूमत की तर्जुमानी कर रहे होते हैं वो कहीं गायब हो जाते हैं और फिर कहा जाता है जी मुआहदा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया, मुल्क के हालात बड़े अच्छे हो गए। लेकिन इन गरीबों का क्या पुरसाने हाल है। परवेशा खान साहिबा, वो कहना ना कि दिल खून के आंसू रोता है, शायद वो अब अल्फाज से निकल के शायद वो रियलिटी बन रहा है। देखिए, इस वक्त हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है मुख्तलिफ वजूहात पर, लेकिन अमूमी तौर पर जहाँ मुल्क आ गया है, हर इदारा फ़ौज से लेके पंजाब पुलिस तक जो है वो इनके शर से महफूज नहीं रहा। अब मुझे ये वैसे थोड़ी सी हैरत है कि आपको मुनीफ फारूक साहब क्यों इतनी हैरानी हो रही है। आप क्यों भूल रहे हैं कि जिन दिनों इनका यहाँ धरना आया था, जब 2014 में,
تو کیا کہا تھا خان صاحب نے کہ میں پولیس والوں کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دوں گا. آپ کو یاد ہے وہ کلپس آج کل جو ہیں ہر جگہ چل رہی ہیں. پھر وہ ایس ایس پی جو تھے عصمت اللہ جنیجو, یاد ہے آپ کو, جس کی بعد میں یہ پیشیاں بھی بھگتتے رہے, جی انہیں کس طریقے سے پیٹا گیا تھا. یہ روایت جو ہے ان کے لیے کوئی نئی نہیں ہے. یہ دہشت گردوں کے بھائی تھے. ان کے آپ کو یاد ہوگا پرویز خٹک صاحب نے کہا تھا ہمارے بھائی ہیں. یہ پہلے دن سے ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا خون بہایا. آپ کو اچھا اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں تھی تو طاہر القادری صاحب اس سے بہت بڑا ایک دھرنا لے کر یہاں, جن کو آنے بھی دیا گیا, ہم نے ان کو آنے بھی دیا, اور وہ یہاں بیٹھے, وہ یہاں ریڈ زون میں بیٹھے رہے اور کئی دن بیٹھے رہے. لیکن چونکہ ایک سیاسی حکومت تھی, آپ نے دیکھا کہ ایک ڈنڈا نہ اٹھا, ایک گملہ نہ ٹوٹا, ایک جان نہیں گئی. وہ جتنے دن بیٹھنا چاہا انہوں نے وہ بیٹھے. اس کے بعد ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا اور وہ یہاں قبر خودی ڈی چوک پر آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پر وہ گندے کپڑے لٹکائے گئے, پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوا. بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کہاں کہاں کیا کیا لٹکایا گیا. بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑے گئے. بہت اچھی طرح یاد ہے کہ کس طریقے سے پی ٹی وی جیسے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پر جو ہے وہ دھاوے بولے گئے. مختلف شہروں کو بند کرنے کا کہا گیا. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی معاہدہ کرنا تھا تو ان لوگوں کی جانیں جو ہیں یہ ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ پہلے دن جب وہ چلے تھے یا وہ جب آپ سے بات کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے اسی دن ان سے بات کرنی تھی. اور اس کے ان کو یہ بھی اندازہ میں آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتی ہوں ان کو نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی پولیس فورس کا مورال جو ہے وہ اس کو زد پہنچائی. اور کل کو اگر یہ جو معاہدہ پورا نہ ہوا یا کوئی اور جتھا مسلح جو ہے وہ آ گیا اسلام آباد پر چڑھائی کرنے, آپ بتائیے کون سا پولیس والا جو ہے وہ آگے آئے گا, کون سا پولیس والا جو ہے وہ سامنے آئے گا. اور اس کے نتیجے میں آپ اپنی فرسٹ لائن آف ڈیفنس جو ہے اس کا تو برا حال آپ نے کر دیا ہے. ان کا مورال ویسے ہی گر گیا تھا ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کے بعد. اور سب سے بڑی بات منیب فاروق صاحب, ایک سوال آخری میرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ گئے ہیں جان سے, یہ ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہے؟ بالکل ٹھیک, یہ سوال پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا. یہ بھی تو دیکھیں نا, یہ بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جی. میں بھائی صاحب سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو شہید ہوئے پولیس والے, ان کے بچے کس سے سوال پوچھیں گے؟ ایک بریک کے بعد. کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ ہوا اسٹیئرنگ کمیٹی کا, جس کا حصہ نہ انٹیریئر منسٹر ہیں, نہ وزیر مذہبی امور ہیں, اور نہ ہی وزیر داخلہ ہیں. ایک بات ہے بھائی صاحب, آپ کیونکہ ایم این اے ہیں, پولیس والوں سے بھی ملتے ہیں, آپ کے حلقے میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پولیس سروس کے اندر بھی ہیں. مجھے بتائیں وہ جن کے بچے جس ماں کا بچہ گیا ہے یا جن کے جو بچے یتیم ہو گئے ہیں, وہ کس سے جا کے پوچھیں گے کہ بھئی ایک دن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم بالکل ریاست کی ریٹ قائم کریں گے, اگلے دن آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اچھا جی ہم معاہدہ کر رہے ہیں. اچھا بڑی سے جب آپ یہ ویڈیو چلا رہے تھے تو میں نے اس کا مجھے تکلیف کا اظہار بھی میں نے کیا کہ جب یہ پولیس کو ڈس آرم کیا اور ان کو ڈنڈے پکڑایا, یہ واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا حادثہ ایک دم سے نہیں ہوتا, وقت اس کو پالتا ہے. وہ یاد کریں شہباز شریف صاحب جس نے ایک ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں اس پولیس سے حاملہ خواتین کو گولیاں مروائیں اور پولیس کا اتنا مس یوز کیا کہ ایک پبلک ریاکشن آیا کہ جی پولیس والوں سے جو ہینڈلنگ کرتے ہیں اس طرح کی, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے. میں بڑا کنونس ہوں کہ ان کے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. جب ایک پولیس والے کو ایک ڈنڈا پڑتا ہے تو وہ پوری ہماری ریاست کو ڈنڈا پڑتا ہے. اور یقین مانیں میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں پولیس والوں کو مار پڑی تھی تو دل واقعی یہ دہل جاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے, ہماری ریاست کے لیے, ہمارے تحفظ کے لیے ان کو کوئی مارے بے قصور. اس کے پیچھے وہ آپ بھی معافی مانگ لیں کہ جب آپ کا سیاسی دھرنا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب کی وہ سیاسی دھرنا تھا, لیکن آپ لوگوں نے بھی پولیس کو جب کہا تھا کہ پھینٹا لگاؤ یہ کرو, آپ معافی مانگ لیں تو شاید پولیس والوں کے میں اس پہ آ رہا ہوں. شہباز شریف صاحب کی جو تاریخ ہے جنہوں نے پولیس والوں کو عام ایک مسجد میں اندر جا کے حملہ کروایا اور لوگوں کو غصہ کیا, اور اس وقت عظمہ بخاری صاحب نے بڑا ان کو برا والا کہا تھا, اس وقت میں ان کا ذرا دوسری پارٹی سے تھی. تو وہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے آج پولیس ڈس آرمڈ ہے. یہ حادثہ ایک دم سے نہیں ہوا. یہ تو سارے ہو گئے برے, آپ نے کیا کیا؟ دیکھیں اب دو باتیں ہیں. جو نقصان ہوا ایک پولیس والے کا جو نقصان ہوا وہ میرا نقصان ہے, وہ میرا بھائی ہے, لیکن یہ حادثہ ہے. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کے اوپر سے چڑھائی کر دی 10,000 لوگوں پہ,
اور 10,000 لوگ کسی نے نہیں, میری بات سنیں, یہ آپ کو میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے ہی کہا تھا. وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے کیبنٹ کی ترجمانی, وزیر اعظم کی ترجمانی آ کے اسی ٹی وی کے اوپر کی اور بتایا کہ یہ ریاست کمپرومائز نہیں ہوگی. آپ نے پولیس والوں کو ڈس آرم کیا, ادھر کھڑا کیا, پہلے دن معاہدے کریں اور بات ختم کریں. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ان غریب کے بالوں کا کیا قصور ہے؟ کرنے کے لیے بھی آپ کو پوزیشن آف اسٹرینتھ سے جانا پڑتا ہے, ان کو 2 راستے دکھانا پڑتے ہیں مظاہرین کو بھی. کہ اگر نہیں سنیں, اگر آپ نے پہلی بات ہے وی آر ریڈی, ہماری رینجرز پولیس ریڈی ہے اور آپ پہ آپریشن کرے گی. دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ کریں تو وہ ان کو ٹیبل پہ لانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, یہ کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہوتی. رہی بات پیپلز پارٹی سے پوچھیں, جو صوفی محمد تھا جو آپ نے اس سے معاہدہ کیا تھا, وہ کیا کوئی دہشت گرد نہیں تھا؟ کیا اس نے آئین کو چیلنج نہیں کیا تھا اس وقت آپ کیا تھا؟ اور دوسری بات, اگر آپ کہتے ہیں کہ طاہر القادری سے مذاکرات کیا مولانا فضل الرحمان یہاں نہیں بیٹھے؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان یہاں نہیں بیٹھے رہے, اس گورنمنٹ نے ان کو ہینڈل نہیں کیا, ٹیکل نہیں کیا, ان کو عزت سے یہاں بھیجا. یہ سچویشن تو یہ تو سوال کا جواب ہے کہ سیاسی دھرنے اور ہوتے ہیں, اس طرح کی کلعدم مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کلعدم نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نا, آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں نا کیوں صوفی محمد سے وہ بھی ریاست پاکستان کا فیصلہ تھا, تحریک تفاضل شریعت محمدی آیا, نظام عدل ریگولیشن آیا, جب ریاست نے کہا نہیں, پھر ریاست نے آپریشن کیا. لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ لینا پڑتا ہے. اور آپ نے کڑوا گھونٹ لیا عباسی صاحب, وہ پولیس والے ان کے بچوں کو کیا دکھائیں گے معاہدہ؟ نہیں دیکھیں معاہدہ جنہوں نے وہ ظلم کیا ان کو نہ کوئی معاف کرے گا نہ ان کو معاف ہونا چاہیے. ان بچوں کو انصاف ملے گا, لیکن یہ جو جب اتنے بڑی تعداد میں لوگ ان کے مذہبی جذبات ہوتے ہیں, اس وقت باقی لوگوں کی زندگیاں جانے, باقی پولیس والوں کو بخاری صاحب آپ لوگوں کے وقت میں بھی پولیس بڑی ڈیمورلائز ہوئی ہے, بھائی صاحب یہ کہتے ہیں. دیکھیے, پہلے تو میں نے کئی دفعہ صداقت عباسی صاحب کی تاریخ درست کرنے کی کوشش کی ہے, اس بیچارے کی شاید یادداشت کمزور ہو گئی ہے. پیارے بھائی, میں اس وقت پنجاب حکومت کا ہی حصہ تھی اور میں واقعی روئی تھی, ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگی تھی, لیکن بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ لندن پلان کہاں ملا, وہ لندن پلان کہاں بنا تھا, اور وہ طاہر القادری صاحب کفن لے کے کیوں چلے تھے, ان کو لاشیں کیوں چاہیے تھی. میں اس کیس میں وکیل بھی ہوں. ہمیں آپ 3.5 سال سے ہیں نا حکومت میں, دلائیں نا انصاف ان کو. ہمیں بھی پتا چلے کہ سامنے سے گولیاں چلنے کی بجائے سر میں اوپر سے گولیاں کیسے لگتی ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے مقتولین 3 مقتولین کے سر میں اوپر سے گولیاں لگی ہیں, اوپر سے, اور یہ ہمیں پتا کرانا ہے. اور وہ ہماری حکومت کے خلاف جو سازش ہوئی تھی نا, یہ ماڈل ٹاؤن سے بڑے واقعات ہو گئے منیب صاحب. پچھلی دفعہ جب وہ آئے تھے تب 6 پولیس والے مارے گئے, اس دفعہ 8 مارے گئے. مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے لیے انسانی خون ہوگا بہت ہی جو ہے وہ بہت سستا ہوتا ہوگا, ان یتیم بچوں کے لیے, ان بیواؤں کے لیے نہیں ہے. ان پولیس والوں کے لیے آج شیخ رشید اور عثمان بزدار ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایک دوسرے کی کارکردگی پر خوش ہو رہے تھے. شرم نہیں آئی؟ کسی ایک شہید کے گھر ہی چلے جاتے, کسی ایک یتیم بچے کے ہاتھ ہی رکھ دیتے. وہ شہباز شریف ہی ہوتا تھا جو کسی کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر جا کے. پولیس والے تو شہید ہوئے نا, یہاں تو پولیس والے شہید ہوئے نا, آپ کو ہوتا نہیں ہے کسی بات کا. گولیاں ماری تھی, یہاں تو پولیس والے شہید ہوئے نا. ماڈل ٹاؤن کی وجہ سے بھائی صاحب آپ نے اتباع تو فیصلے آپ نے ماڈل ٹاؤن کے واقعات کے بعد آپ کا انصاف مل گیا. 1 منٹ, پلوشا ثانیہ ساہیوال والوں کو, پولیس والوں کو اندر ہی اندر بیٹھ کے کیس پر سو نہ کر کے فارغ کر دیا گیا. وہ کوئی سیاسی واقعہ نہیں تھا, یہ تو سیاسی واقعہ رانا ثناء اللہ نے اور شہباز شریف آپ کی حکومت اس کیوں بات کو بچایا اپنے پولیس والے ثانیہ ساہیوال میں؟ نہیں, ثانیہ ساہیوال والا اس کا بالکل پولیس کی غلطی ہے, کوئی اس کے پیچھے سیاسی آدمی نہیں تھا, اس کے پیچھے سیاسی آدمی تھا, سامنے سیاسی تھا, سامنے طاہر القادری سیاسی تھے. ساہیوال میں ہمارا پولیس والوں نے سامنے غیر سیاسی پولیس صاحب یہ آپ مکس نہ کریں. سر میں مکس نہیں کر رہا بھائی صاحب, ماڈل ٹاؤن میں سیاسی ایشو تھا اور سیاسی لوگوں نے گولیاں مروائی. اب بھائی صاحب ماڈل ٹاؤن ہوئے, وہ 2014 کا واقعہ تھا, یہ 2021 کا واقعہ ہے. میں کام کیا نا, یہ مان نہیں رہے, آرڈر دیتے ہیں شہباز شریف, آرڈر دیتے ہیں رانا ثناء اللہ, اور آپ کہتے ہیں ہمیں اوپر سے گولیاں مچی. آپ نے نہیں دیکھا گلو بٹ کو, گلو بٹ ان کی کہنے پہ گاڑیاں توڑا تھا. چلیں آپ ان پولیس وہ عمران خان خود گلو بٹ تھا. 1 منٹ منیب, عمران گلو بٹ کے باپ آ گئے پہ گیا اور تھانے پہ جا کے حملہ کیا اس گلو بٹ. چلیں میں وقت ختم ہو گیا نہیں پروگرام کا. بہرحال ان پولیس والوں کے لیے, ان کے خاندانوں کے لیے ہماری طرف سے ظاہر تعزیت یہ سوال ان کے خاندان, ان کے بچے, ان کے والدین پوچھتے رہیں گے.
حکومت سے بھی, اس ریاست سے بھی. دیکھا آپ نے پروگرام, شکریہ, خدا حافظ.